बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन व लअनतुद दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। जो मतन है साथ वो यहाँ पर पहुँचा है कि व ज़र्फ़न मनसूबन, इसका ताल्लुक़ पीछे के साथ है कि ख़बर क्या वाक़या होती है। तो पीछे बयान किया था कि ख़बर जुमला वाक़या होती है और जुमला में कहा था कि रवाबित होंगे, 4 रवाबित है ना, 4 में से एक क्या राबित होगा। और अभी ये बयान कर रहे हैं कि वयक़उल ख़बर ज़र्फ़न मनसूबन, कि ख़बर क्या वाक़या होगी, ज़र्फ़ मनसूब वाक़या होगी या जार मजरूर वाक़या होगी। इसको क्या कहते हैं, शिबे जुमला हम कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे शर के ऊपर आ जाएँ तो इसको वो वाज़ेह करके बयान कर रहे हैं कि वयक़उल ख़बर ज़र्फ़न मनसूबन, कि ख़बर जो है वो ज़र्फ़ मनसूब वाक़या होती है। और इसकी मिसाल क्या दी है जी, वर्रक्बु अस्फ़ल मिनकुम, ठीक है जी। रक्ब तो काफ़िले को कहते हैं, ये तो ज़र्फ़ वाक़या नहीं हो रहा। अस्फ़ल मिनकुम, तुमसे नीचे है, ठीक है, तो ये क्या वाक़या हो रहा है, ज़र्फ़ वाक़या हो रहा है। अस्फ़ल नीचे होना, करीब होना, दूर होना, ये सारे क्या ज़र्फ़ मकान हैं, जो किसको बयान करते हैं, जगह को क्या बयान करते हैं। और ज़र्फ़ क्या वाक़या होता है, हमेशा मनसूब वाक़या होता है, ठीक है। अब ये जो ज़र्फ़ मनसूब वाक़या हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं कि ये ख़बर वाक़या हो रहा है। वर्रक्बु अस्फ़ला मिनकुम में अर्रक्बु को मुब्तदा कहेंगे, अस्फ़ला मिनकुम को हम क्या कह रहे हैं कि अस्फ़ला ये ज़र्फ़ है और ये क्या है जी, ख़बर वाक़या हो रहा है। तो ये मनसूब जो है वो ख़बर कैसे वाक़या हो गया। तो इसको इब्न शाम बयान करेंगे कि अगर यहाँ पे दिक्कत में आप देखें तो ख़ुद अस्फ़ला जो है वो ख़बर वाक़या नहीं हो रहा, बल्कि ये ज़र्फ़ जिस फ़ेल के मुतल्लिक़ हो रहा है, फ़ेल महज़ूफ़, वो फ़ेल महज़ूफ़ क्या वाक़या हो रहा है जी, ख़बर वाक़या हो रहा है। और वो फ़ेल महज़ूफ़ क्या है, यस्तक़िर्रु है, ठीक है जी। यस्तक़िर्रु यानी अर्रक्बु यस्तक़िर्रु अस्फ़ला मिनकुम, कि वो जो काफ़िला है वो ठहरा हुआ है, यस्तक़िर्रु। इसी तरीके से जार मजरूर में जब आप कहते हैं कि ज़ैदुन फ़िद्दार या रजुलुन फ़िद्दार या फ़िद्दार रजुलुन, तो वहाँ पर भी तरकीब में क्या कह देते हैं कि जार मजरूर ख़बर वाक़या हो रही है। तो हकीकत में भी देखा जाए तो जार मजरूर ख़बर नहीं वाक़या हो रही होती, बल्कि जार मजरूर जिस फ़ेल के मुतल्लिक़ हो रहे हैं वो उसकी ख़बर वाक़या हो रही होती है। तो यहाँ से अगर कोई कहें कि भाई ज़र्फ़ तो मनसूब होता है, फिर ज़र्फ़ मनसूब कैसे ख़बर वाक़या हो गया, तो आप कहेंगे ज़र्फ़ मनसूब ख़बर वाक़या नहीं हो रहा, जो असल फ़ेल है वो क्या ख़बर वाक़या हो रहा है। जार मजरूर की क्या मिसाल दी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की मिसाल दी, कि जिसमें शाहिद मिसाल हमारे पास क्या है, लिल्लाहि है, ठीक है। लिल्लाहि, ये अल्हम्दु के लिए क्या वाक़या हो रहा है, ख़बर वाक़या हो रहा है। आगे रब्बिल आलमीन वो अल्लाह की सिफ़त वाक़या हो रही है, ठीक है जी। वहुमा, हुमा यानी ये जो ज़र्फ़ और जार मजरूर हैं, हीन इस सूरत में जब ये ख़बर वाक़या होते हैं, हीन यानी जब ये ख़बर वाक़या होते हैं तो मुतअल्लिक़ान बिमहज़ूफ़िन वजूबन, ये दोनों मुतअल्लिक़ होते हैं एक महज़ूफ़ के, और वो महज़ूफ़ क्या होता है, वजूबन होता है, यानी उसको महज़ूफ़ रखना वाजिब होता है। तक़दीरुहु, कि जिस महज़ूफ़ की जो असल तक़दीर होती है, असल तक़दीर क्या होती है, मुस्तक़र्रुन होती है, मुस्तक़र्रुन यानी इसमें फ़ाइल, या क्या होती है, इस्तक़र्रा होती है, फ़ेल माज़ी, ठीक है। यस्तक़िर्रु नहीं बयान किया, या मुस्तक़र्रुन है या इस्तक़र्रा है। इसमें बस जो नहवी हैं उनके ज़ौक़ के मुताबिक इख्तिलाफ़ पाया जाता है। वल अव्वल इख्तियार जमहूर बसरिय्यीन, यानी जो बसरी नावियों की जमहूर है, बसरी नावियों की जो अक्सरियत है, उन्होंने पहले को इख्तियार किया है, यानी उनके मुताबिक मुस्तक़र्रुन जो इसमें फ़ाइल है उससे महज़ूफ़ होना चाहिए। इसके ऊपर उनके पास क्या दलील है, व हुज्जतुहुम, उनकी जो हुज्जत और दलील ये है कि अन्नल महज़ूफ़ा हुवल ख़बर फ़िल हक़ीक़ा, कि हकीकत में जो महज़ूफ़ होता है वही ख़बर वाक़या हो रहा है। वल अस्लु फ़िल ख़बर अन यकून अस्मन मुफ़रदन, और ख़बर में असल क्या होती है कि वो इसमें मुफ़रद होना चाहिए, ये ख़बर में असल है। बाकी फिर ख़बर का जुमला वाक़या होना ये क्या है, उसकी फ़र है, जुमला फ़ेलिया। इस्तक़र्रा क्या है, जुमला फ़ेलिया।
تو ہمارے پاس دو آپشن آ گئے کہ یا آپ خبر مستقرن بنائیں، اس میں فاعل کو بنائیں۔ اگر آپ خبر مستقرن کو بنائیں گے تو مستقرن جملہ نہیں کہلاتا، وہ اس میں فاعل کہلاتا ہے، اور اسے کیا کہتے ہیں، اس میں فاعل مفرد کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا آپشن کیا ہے کہ آپ خبر جو ہے وہ مفرد کی بجائے پورے مرکب تام کو بنائیں، جو کہ کیا ہے، فعل ماضی ہے استقرہ۔ آپ بصریوں سے جب پوچھا جائے گا کہ آپ کس کو اختیار کرنا چاہیں گے، تو وہ کہیں گے کہ آپ کیا بنانا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہم خبر بنانا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ خبر میں اصل کیا ہے، جو اس کی پہلی حالت ہے، تو خبر میں اصل وہی ہے جو مبتدا میں ہے۔ جیسے مبتدا ایک اسم ہوتا ہے تو خبر کو بھی کیا ہے، ایک اسم ہونا چاہیے، یہ اصل ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ پھر اصل کے اوپر آپ باقی رکھیں، تو اصل کے اوپر باقی رکھیں، یعنی استقرہ کی بجائے مستقرن کو کیا بنائیں جی، خبر بنائیں۔ تو یہ جمہور بصریوں کا ہے۔ معنی میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا، معنی مستقرن سے کریں یا استقرہ سے کریں، معنی تو ایک ہی ہے اس میں، فقط یہ ہے کہ نحوی ذوق کے اعتبار سے کیا چیز بہتر ہے وہاں پہ۔ وثانی، جبکہ جو دوسرا ہے استقرہ، یہ کس کا اختیار ہے؟ یہ اخفش نحوی کا، فارسی کا اور مشخری کا یہ اختیار ہے، ان لوگوں نے اختیار کیا ہے، ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ وہ حجتہم، اور ان کی دلیل کیا ہے کہ ان المحذوف عامل نصب فی لفظ ظرف و محل الجار والمجرور۔ وہ ایک اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں، ایک اور زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ وہ اس زاویے سے دیکھتے ہیں کہ بھئی جو چیز بھی معذوف آپ رکھیں، استقرہ یا مستقرن، وہ حقیقت میں کیا واقع ہو رہی ہوتی ہے؟ عامل واقع ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی بصریوں نے کس نگاہ سے دیکھا کہ وہ خبر واقع ہو رہی ہے، لہذا خبر میں اصل کیا ہے، اس میں مفرد ہونا ہے۔ یہ جو تین نحوی ہیں، ان نحویوں نے کس لحاظ سے دیکھا؟ عامل ہونے کے لحاظ سے دیکھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی آپ معذوف رکھیں گے وہ عمل کر رہا ہوگا۔ کس کے اوپر عمل کر رہا ہوگا؟ ظرف کے اوپر۔ ظرف کو جو نسب دی ہے، وہ ظرف جو منصوب ہے وہ خبر کی بنیاد پہ تو منصوب آپ نہیں کہہ سکتے، خبر تو مرفوع ہوتی ہے۔ ظرف اگر منصوب ہے تو وہ اس بنیاد پہ منصوب ہے کہ جو محذوف ہے وہ اس کو نسب دے رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے جار مجرور کے محل کے اوپر، جار مجرور کے اوپر تو عمل نہیں ہوگا، جار مجرور کے جو محل ہے اس کو کیا ہے، نسب دینی ہے، محلن نسب ہے، تو اس کو بھی جو اس کے محل کو جو نسب دینے والا ہے وہ بھی کیا ہے، محذوف ہے۔ اچھا، پھر ہم کہیں گے پھر کیا ایشو ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عامل میں اصل کیا ہے، یہ نکالیں، جو چیز بھی عمل کرتی ہے، آیا عامل میں اصل حرف ہونا ہے، اسم ہونا ہے یا فعل ہونا ہے؟ کلمہ کی تین اقسام ہیں، تو اس میں کہتے ہیں کہ ہماری نحو میں یہ ہے کہ اصل عامل میں کیا ہے کہ وہ فعل ہو، اسم کا عامل بننا یہ اصل نہیں ہے۔ تو دونوں میں جو ہے وہ دیکھا کس کو جا رہا ہے؟ اصل کو دیکھا جا رہا ہے۔ جو جمہور بصری ہیں وہ عامل کی جہت کو نہیں دیکھ رہے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بس یہ خبر واقع ہو رہی ہے، یعنی معمول کی جہت کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ خبر میں اصل کس کو دیکھ رہے ہیں؟ اسم کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو تین نحوی ہیں یہ عامل کی جہت کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عامل میں اصل کیا ہونا ہے؟ فعل ہونا ہے، نہ کہ عامل میں اصل کیا ہے؟ اسم ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، واضح؟ تو اب ہم کیا کہیں گے بھی دونوں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہیں، کیونکہ دونوں اپنے اپنے زاویے سے دیکھ رہے ہیں نا۔ وہ کہتے نہیں ہے کہ درمیان میں کسی نے 9 لکھ دی یا زمین کے اوپر، ادھر والا بندہ کھڑا ہو کے کیا کہہ رہا ہے کہ یہ 6 ہے، کیونکہ اوپر جو گول دائرہ ہے نا وہ اس کے قریب ہے، ادھر والا بندہ کھڑے ہو کے کیا کہہ رہا ہے کہ یہ 9 ہے۔ ٹھیک ہے، کسی بندے کے بارے میں اختلاف ہو جائے، ایک کہہ رہا ہے کہ یہ بیٹا ہے، دوسرا کہے کہ یہ کیا ہے؟ باپ ہے، تو ہم کہیں گے دونوں ٹھیک ہیں، کیونکہ جو بیٹا کہہ رہا ہے وہ اس جہت سے کہہ رہا ہے کہ یہ کسی کا بیٹا ہے، اور جو باپ کہہ رہا ہے وہ اس جہت سے کہہ رہا ہے کہ یہ کسی کا کیا ہے۔ اسے منطق میں کیا کہتے ہیں؟ متضاعفین کہتے ہیں نا، تضاعف کہتے ہیں، جہتیں مختلف ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ جہتیں مختلف ہیں۔ تو اصل پھر نحو کے اندر یہ بحث ہوگی کہ اصل جہت میں اصل کیا ہے جی۔ ٹھیک ہے، جو بصری جمہور ہیں انہوں نے کون سی جہت کو دیکھا؟ خبر کی جہت کو دیکھا، یعنی انہوں نے عامل کی جہت کو نہیں دیکھا، انہوں نے معمول کی جہت کو دیکھا۔ اور یہ جو نحوی ہیں انہوں نے کس جہت کو دیکھا؟ عامل کی جہت کو دیکھا۔ اچھا، دونوں جہتیں ٹھیک دیکھ رہے ہیں، اپنی جہت کے اعتبار سے جو نتیجہ نکال رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے۔ اصل بنیادی سوال کیا ہوگا کہ کس جہت کو دیکھنا چاہیے؟ آیا عامل کی جہت کو دیکھنا چاہیے یا معمول کی جہت کو دیکھنا چاہیے؟ اس میں اصل کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی،
اگر اس میں کوئی کہے کہ اصل جو ہے وہ عامل کی جہت کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، پھر تو یہ جو 3 نحوی ہیں یہ جیت جائیں گے. اور اگر کوئی کہے کہ اصل کیا ہے جی معمول کی جہت کو دیکھنا ہے، تو پھر پہلے والا کیا ہے بصری ہو جائیں گے. تو اس نزاع کا کوئی ثمر عملی نہیں ہے، ٹھیک ہے. دیکھا جائے کہ وہ جو عامل ہے جس طرح ہاں فعل بہت زیادہ قوی ہے دوسرے اسم کے اعتبار سے، وہ شبہ فعل ہے. شبہ فعل وہ فعل والا عمل کرتا ہے، خود فعل اصل فعل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو زمخشری ہے زیادہ بہتر ہے. نہیں وہ عامل کی جہت کو دیکھ رہے ہیں. تو عامل میں اصل کیا ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے یا اسم ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عامل کی جہت نہ دیکھیں، وہ جہت کون سی دیکھیں؟ معمول والی دیکھیں. وہ یہ دیکھیں کہ بھی خبر واقعہ ہو رہا ہے نا، تو پھر ہم کہیں جب خبر واقعہ ہو رہا ہے تو خبر میں اصل کیا ہے، اسم یا فعل ہونا. تو خبر میں اصل کیا ہے، اسم ہونا ہے، مفرد ہونا ہے. تو وہ معمول کی جہت کو نہیں دیکھنا چاہ رہے نا. اصل بحث کیا ہے کہ جمہور جو ہے وہ سارے کے سارے معمول کی جہت کو دیکھ رہے ہیں، وہ عامل کی جہت کو دیکھ رہے ہیں. تو ہم نے کوئی ایسی دلیل دیکھنی ہے کہ ایسی دلیل ہم نے دینی ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ ثابت ہو جائے کہ اصل جو ہے وہ عامل کی جہت کو دیکھنا ہے یا معمول کی جہت کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اصل عامل ہونا ہے یا اصل معمول ہونا ہے کسی چیز کا؟ یہ جو بصری بات کر رہے ہیں ہم نے، کیونکہ یہاں پہ خبر دیکھنی میں نے دیکھنی مین یہاں پہ خبر ہے، تو بصری وہی خبر والی بات کر رہے ہیں، یعنی ہم خبر کو دیکھیں گے. جب خبر ہونے کے لحاظ سے دیکھیں گے تو یہ وہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ حقیقت، وہ کہہ رہے ہیں حقیقت میں خبر کیا واقع ہوتی ہے، یعنی ان کی نگاہ جو ہے وہ حقیقت میں خبر کے اوپر ہے. خبر کے اوپر تو ہماری بھی وہی مراد ہے. تو جب کہ جو 3 نحوی ہیں اخفش، فارسی، مشری، یہ حقیقت میں خبر کو نہیں دیکھ رہی ہے، کہہ رہے ہیں خبر وہی ظرف واقع ہو رہی ہے نا، خبر وہی ظرف جار مجرور واقع ہو رہی ہے. اور اس ظرف اور جار مجرور کا ایک عامل ہے، یعنی ان کی نگاہ کس طرف ہے؟ اس طرف ہے کہ اصل خبر جو ہے نا وہ معذوف واقعہ نہیں ہو رہی، خبر یہی ظرف واقع ہو رہا ہے، خبر یہی جار مجرور واقع ہو رہا ہے، اور ان کا عامل کیا معذوف ہے. یعنی جو جمہور بصری ہیں وہ ترکیب میں کیا کہیں گے کہ خبر معذوف ہے، اور یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کہیں گے نہیں خبر معذوف نہیں ہے، خبر تو موجود ہے. پھر محذوف کیا ہے؟ اس خبر کا عامل محذوف ہے. جبکہ ترکیب کی بات تو وہی بصری والی ہے. ہاں، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں خبر کا عامل محذوف نہیں ہے، خود خبر محذوف ہے. ابن ہشام کی کیا تعبیر ہے؟ ابن ہشام نے کیا کہا کہ وَيَقَعُ الْخَبَرُ ظَرْفًا مَنْصُوبًا وَجَارًا مَجْرُورًا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ خبر واقع ہوتی ہے ظرف منصوب. ہاں دوسرا نظریہ ہے نا، یہ مشری والا ہے. یعنی ابن ہشام اور باقی نحوی اور ترکیب ہم آج تک ایسی پڑھتے آ رہے ہیں نا. یعنی رجل زید فی الدار کی ترکیب ہم کیا کرتے ہیں؟ زید مبتدا اور جار میں اس کی خبر. تو یہ تو تسمع بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مثلا اگر دقیق تعبیر استعمال نہیں کر رہے، تسمع کر رہے ہیں. ہاں تسامع کر رہے ہیں، پھر دقیق تعبیر استعمال کرنی چاہیے نا. تو اسی تسامع کے اوپر اگر باقی رہے ہیں تو پھر تو ان تینوں کی بات ٹھیک ہے نا، مشکل وغیرہ کی. وہ کہہ رہے ہیں بھی آپ ظرف کو خبر کہہ رہے ہیں نا، جار مجرور کو خبر کہہ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس خبر کا عامل پھر معذوف ہو گیا نا، خبر تو معذوف نہ ہوگی. جبکہ جو بصریوں کی بات دقت سے دیکھی جائے تو پھر ترکیبیں یوں ہونی چاہیے ہر جگہ پہ زید فی الدار کی ترکیب کیا ہونی چاہیے کہ زید مبتدا فی الدار جار مجرور متعلق ہو رہے ہیں خبر کے، اور خبر کیا معذوف ہے. ابھی ہم آگے موارد پڑھیں گے خبر کے معذوف ہونے کے. تو ان موارد میں سے یہ ہے کہ خبر معذوف ہوتی ہے تو کیا ظرف اور جار مجرور کو خبر معذوف کے موارد میں شمار کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ رائٹ جو تعبیرات ہیں وہ تو ایسے مبنی کو بھی مرفوع کہہ دیتے ہیں، وہ تو تعبیرات ہو جاتی ہیں. ہاں تو وہی دقت. تو اس کا مطلب پھر بصری دقیق تعبیر کر رہے ہیں استعمال. چلیں جی، یہ ایسا نزاع ہے کہ جس کا معنی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا میرے خیال میں. اچھا آگے چلیں جی. ولا یخبر بالزمان عن الذات واللیلۃ الہلال متأول. یہاں پہ شرح میں کیا کہتے ہیں کہ ینقسم الظرف الی زمانی و مکانی. ظرف کی 2 قسمیں ہیں نا، ایک کو ظرف زمان کہتے ہیں، ایک کو ظرف مکان کہتے ہیں. اچھا، والمبتدا الی جوہر کزید وعمر وعرض کالقیام والقعود. اور مبتدا کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک جوہر ہوتا ہے جیسے زید اور عمر ہے، اور ایک کیا ہوتا ہے؟ عرض ہوتا ہے. اچھا اب قانون کیا آ گیا ہمارے سامنے. سب سے پہلے ہمیں یہ بات تو معلوم ہے کہ ظرف زمان کیا مطلب، جیسے الیوم، ٹھیک ہے جی، اللیلۃ،
اور کیا ہیں جی ظرف کی مثالیں، ظرف زمان کی مثالیں، ٹھیک ہے. یہ جو مقتل ہے، لفظ مقتلہ، ٹھیک ہے، یہ دونوں واقع ہوتے ہیں، ظرف مکان اور زمان واقع ہوتے ہیں. اور مکان کی یہی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے. اقرب میرے خیال دونوں واقع ہوتے ہیں، زمان اور اقرب، زمانے کے اعتبار سے قریب، مکان کے اعتبار سے. اسفل ہو جائے یہ مکان ہو جائے گا، ٹھیک ہے. دوسری کیا ہے، یہ مبتدا کی دو قسمیں کر رہے ہیں. مبتدا کیا ہوتی ہے؟ ذات ہوتی ہے نا. تو ذات ہمارے پاس دو طرح کی ہے، یا ذات جوہر ہوتی ہے یا ذات عرض ہوتی ہے. منطق کی بات آ گئی. جوہر کسے کہتے ہیں؟ الموجود ہو لا فی موضوع، کہ جو موجود ہو اور اسے کسی پلیٹ فارم کی ضرورت نہ ہو، کسی موضوع کی ضرورت نہ ہو. جیسے زید، عمر، بکر وغیرہ جتنی یہ چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، یہ کسی جگہ کسی چیز میں کیا موجود نہیں ہوتے. اور دوسرا عرض کہتے ہیں کہ الموجود فی موضوع، اس کی مشہور مثال رنگ کی دی جاتی ہے، لون کی، کہ لون ہمیشہ کیا مادے میں کیا موجود ہوگا. تو خود جو مادہ ہے یہ جوہر ہو گیا، اور جو رنگ ہے اس کا وہ کیا ہو گیا؟ عرض ہو گیا. اسی طریقے سے آ جائیں اس میں زبان کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے. گفتگو میں جب آپ کہتے ہیں نا کہ کھڑا ہونا، ٹھیک ہے، القیام، القعود، الصوم، یہ جتنے جو مصدر وغیرہ ہیں، یہ مصدر وغیرہ یہ سارے کے سارے عرض کہلاتے ہیں. کیونکہ جو صوم ہے مثلا روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یا پینا ہے یا کھانا ہے، ان کا اپنا کوئی الگ سے وجود نہیں ہے. اس کے وجود کے لیے ایک ذات اور ایک مادہ کے وجود کو فرض کرنا پڑے گا کہ جو کھڑا ہو، جو کھا پی رہا ہو. جبکہ جو مادہ کا وجود ہے زید، عمر، بکر وغیرہ کے لیے، اس کے لیے کسی اور وجود کو ہمیں فرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اب قانون کیا دیتے ہیں؟ قانون یہ دیتے ہیں کہ جو ظرف زمان اور ظرف جو مکان ہے، یہ خبر کے طور پہ واقع ہوتا ہے. تو کیا یہ خبر واقع ہو سکتا ہے اس مبتدا کے لیے جو جوہر ہے اور اس مبتدا کے لیے جو عرض ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی ہم مثالیں بنا لیتے ہیں. اگر ہم یوں کہتے ہیں کہ زیدن، ٹھیک ہے جی، زیدن کے بعد ہم اس کی خبر لے کر آتے ہیں ظرف زمان سے، زیدن الیوم، ٹھیک ہے جی، زیدن الیوم. اس کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ استقرا کو معذوف رکھنا ہے نا. زیدن استقر الیوم، کہ زید آج کے دن موجود ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کہیں گے زید آج کے دن موجود ہے، یعنی کل وہ نہیں تھا، اور پھر پرسوں پھر نہیں ہوگا، یعنی آج کے دن موجود ہے فقط. تو یہ معنی کیا ہے؟ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. ہاں، آپ یوں کہیں کہ مثلا الیوم سے پہلے کوئی آپ چیز معذوف رکھیں جس کو آپ کیا بنائیں؟ خبر بنائیں، اور وہ جو معذوف ہے وہ جوہر نہ ہو، وہ کیا ہو جی؟ کوئی عرض ہو، کوئی اور چیز ہو. مثلا آپ یوں کہ زیدن الیوم، آج کیا ہے؟ یعنی زیدن یصوم الیوم، مثلا زید آج کے دن روزہ رکھے گا، ٹھیک ہے. یا زیدن ذہب الیوم، یا زیدن نام الیوم. اس طرح کے فعل محذوف رکھیں گے جو افعال عموم میں سے نہیں ہیں، پھر تو بات کیا ہوگی؟ ٹھیک ہوگی. لیکن وہ آپ یہاں پہ رکھ نہیں سکتے. کیوں نہیں رکھ سکتے؟ کیونکہ یہ پھر ظرف کس میں چلا جائے گا؟ ظرف تام نہیں بنے گا، ظرف ناقص بن جائے گا. کیونکہ ظرف تام کی کیا خصوصیت ہے کہ آپ یہ جو افعال عموم ہے، استقرہ مستقرن کو آپ معذوف رکھتے ہیں تو وہ معنی مکمل ہو جائے. جبکہ زید الیوم میں جو افعال عموم ہے، استقرہ مستقرن، یہ آپ اگر معذوف رکھ رہے ہیں تو معنی مکمل نہیں ہو رہا، کیونکہ اب زید کے ہونے کی بات آ رہی ہے نا. تو زید آج کے دن تو نہیں ہے، زید تو ہے، ہمیشہ سے ہے، جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے ہے نا، ٹھیک ہے. اگر افعال عموم سے ہٹ کے کوئی اور جملہ رکھتے ہیں، زید النام الیوم، ذہب الیوم، جاء الیوم، پھر معنی آپ کا ٹھیک بن جاتا ہے. لیکن پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ ظرف ناقص ہوتا ہے، اور ظرف ناقص کیا ہے؟ خبر واقعہ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ زید الیوم میں الیوم جو ظرف زمان ہے، یہ زید کے لیے خبر واقعہ نہیں ہو سکتا. تو یہاں سے ابن ہشام نے کیا قانون دیا؟ ابن ہشام نے یہ قانون دیا کہ ظرف زمان جوہر کے لیے خبر واقعہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ ظرف زمان نے متعلق ہونا ہے افعال عموم کے، اور افعال عموم میں بات کس کی ہوتی ہے؟ موجود ہونے کی ہوتی ہے. اور جب بات موجود ہونے کی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جوہر کے بارے میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جوہر آج کے دن میں موجود ہے، تو پھر وہ جوہر نہ ہوا. جوہر کسی موضوع میں تو موجود نہیں ہوتا،
تو گویا کہ آپ الیوم کو موضوع کی حیثیت دے رہے ہیں، اور جوہر کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ الموجود فی موضوع، تو یہ تو جوہر کی تعریف سے آپ ہٹ گئے۔ عرض کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں مثلا صوم الیوم، ٹھیک ہے، کہ آج جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے، یوں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، الصوم الیوم یوں کہتے ہیں، الصوم الیوم کہ آج جو ہے وہ روزہ ہے، ٹھیک ہے، روزہ ہے یعنی روزہ رکھنا ہے آپ، خود اس سے مراد کیا ہوگی؟ عرض ہوگی۔ القیام الیوم کہ آج جو ہے وہ کھڑا ہونا ہے۔ التدریس الیوم آج جو ہے وہ تدریس کرانی ہے۔ تو اس طرح کی اگر آپ مثالیں عرض کی لے کر آتے ہیں کہ جو کسی دن میں موجود ہوتی ہیں، جو کسی موضوع میں موجود ہوتی ہیں، تو پھر تو آپ کی بات بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو پھر قانون ہمارے سامنے کیا آیا کہ ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف مکان اور ظرف زمان، اور اسی طریقے سے مبتدا کی جو ذات ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، یا وہ جوہر اور یا عرض ہے۔ قانون کیا آیا کہ اگر مبتدا آپ کی جوہر ہے تو اس کی جو خبر ہے وہ ظرف زمان واقع نہیں ہو سکتی، اور اگر مبتدا عرض ہے تو پھر اس کی خبر کیا ہے؟ ظرف زمان واقع ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ظرف مکان کے بارے میں کیا ہے دیکھتے ہیں، مکان کے بارے میں کیا بیان کیا ہے۔ ينقسم الظرف الى زمانی و مکانی والمبتدا الى جوہر كزید وعمر وعرض كالقیام والقعود، یہاں تک بات واضح ہے۔ اچھا، فإن كان الظرف مکانیا، یہ کہتے ہیں کہ اگر ظرف مکان ہو تو صح الاخبار به عن الجوہر والعرض، تو پھر کہتے ہیں وہاں پہ مشکل نہیں ہے، آپ ظرف مکان کے ذریعے سے خبر دے سکتے ہیں، جوہر اور عرض دونوں سے۔ زید مثلا جوہر ہے، اس کی خبر آپ ظرف مکان سے دیں، زید امامک، تو یہ خبر درست ہوگی، زید آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے جی۔ والخیر خیر امامک، خیر کیا ہے؟ عرض ہے، خیر کیا ہے؟ نیکی کرنا، ٹھیک ہے جی، بھلائی، نیکی اور بھلائی، بلکہ مصدر کے معنی میں نہ لیں، ایسے آپ وہ نیکی کے معنی میں لے لیں، نیکی بھی کیا عرض ہے، اپنا وجود تو الگ سے نہیں رکھتی نا۔ والخیر امامک کہ نیکی آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، خیر آپ کے سامنے ہے۔ یہاں تک قانون ہو گیا کہ ظرف مکان میں ٹینشن نہیں ہوتی کہ ظرف مکان جوہر کے لیے بھی خبر واقع ہو سکتا ہے، عرض کے لیے بھی خبر واقع ہو سکتا ہے۔ وَإِن كَانَ زَمَانِيًّا، اور اگر وہ ظرف کیا ہوا جی؟ زمانی ہوا، تو صح الإخبار به عن العرض دون الجوہر، کہ پھر اس کے ذریعے سے خبر دینا صحیح ہے عرض کے متعلق، دون الجوہر، جوہر کے متعلق خبر نہیں دی جا سکتی۔ تقول آپ یہ تو کہہ دیں گے الصوم الیوم کہ آج کے دن روزہ ہے یا آج کے دن روزہ رکھنا ہے، ولا یجوز، اور یہ نہیں کہہ سکتے زید الیوم، کیوں اس کی وجہ ہم نے بیان کر دی کہ زید الیوم کے پھر مطلب کیا بنے گا کہ زید آج کے دن استقر ہے، آج کے دن پہ، آج کے دن ہے زید، تو آج کے دن زید ہے، یہ کوئی معنی معقول نہیں بنتا۔ فإن وجد فی کلامہم، اور اگر عربوں کے کلام میں ایسی چیز موجود ہو کہ ما ظاہرہ ذالک، کہ جس کا ظاہر یہی ہو، ما ظاہر ذالک کا کیا مطلب؟ کہ جس کا ظاہر یہی ہو کہ ظرف زمان خبر واقع ہو رہا ہو جوہر کی، تو واجب تعویلہ، تو اس کی تعویل کرنا ضروری ہوگا، وہ یعنی پھر وہ ظرف تام نہیں بنے گا، ظرف ناقص بنے گا، اس کی تعویل آپ کو کرنا پڑے گی۔ کہ قولہم، جیسے عربوں کا یہ قول ہے اللیلۃ الہلال، اللیلۃ ظرف مقدم، الہلال مبتدا مؤخر، ایسے کہتے ہیں، اللیلۃ یہ جو مقدم ہے خبر مقدم بن جائے گی نا، اور الہلال یہ مبتدا مؤخر، ٹھیک ہے، الہلال اللیلۃ، سیدھا سیدھا یوں کر دیں، الہلال اللیلۃ، چاند آج کی رات ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں چاند آج کی رات ہے تو یہ تو وہی بات ہو جائے گی جیسے زید کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ زید آج کی رات ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ آپ کیا کہتے تھے کہ زید کا کھڑا ہونا آج کی رات ہے، زید کا آنا آج کی رات ہے، زید کا سو جانا آج کی رات ہے، وہ بات درست ہو جاتی تھی۔ فقط آپ زید کو رکھیں گے تو وہ بات درست نہیں ہے۔ یہاں پر بھی ایسے ہے کہ یہاں پہ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ چاند آج کی رات ہے تو یہ درست نہیں ہے، اگر وہ کہیں کہ چاند کا طلوع ہونا آج کی رات ہے تو پھر کیا درست ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دقیق کیا ہے، ایک فرق ہے۔ فہذا علی حذف مضاف، تو یہاں پہ کیا ہے جی؟ مضاف کو حذف کیا گیا، اصل میں کیا ہے؟ طلوع الہلال ہے، یعنی اللیلۃ یہ ظرف مقدم ہو گیا،
اور مبتدا مؤخر کیا ہے؟ طلوع الہلال ہے. طلوع کو یہاں پہ کیا رکھا گیا ہے؟ معذوف رکھا گیا ہے. تو طلوع الہلال مستقر اللیلۃ یا طلوع الہلال استقر اللیلۃ، یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہلال کا جو طلوع ہے وہ آج کی رات میں واقع ہوا ہے یا آج کی رات میں موجود ہے یہ طلوع. تو طلوع کے موجود ہونے کی بات ہو سکتی ہے، خود جو ذات کے موجود ہونے کی بات یا ہونے کی بات کیا نہیں ہو سکتی. اچھا، موجود ہونے کی بات ہو سکتی ہے نا، ہونے کی جو لفظ ہونا ہے نا یہ اور معنی رکھتا ہے اس کے اندر. اچھا جی، آخری جو مطلب ہے وہ بھی آسان ہے کہ جس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جو مبتدا وصفی ہوتی ہے اور استفہام اور نفی پہ اعتماد کر کے آتی ہے تو اس کا فقط کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے، اور اس کا فاعل کیا ہوتا ہے؟ صد مسدل خبر ہوتا ہے. اس کی شرح پڑھ لیتے ہیں کہ اذا کان المبتدا وصفا، اگر مبتدا وصف ہے معتمدا علی نفی او استفہام، کہ جو نفی اور استفہام کے اوپر اعتماد کر کے آ رہا ہے، تو استغنى بمرفوع الخبر، تو یہ اپنے مرفوع کے سبب سے، مرفوع کا مطلب فاعل، تو یہ اپنے فاعل کے سبب سے بے نیاز ہو جائے گا خبر سے، یعنی آپ اس کو خبر کی ضرورت نہیں پڑے گی. قائم الزائدان کی ترکیب کیسے ہوگی؟ قائم کو مبتدا وصفی کہیں گے نا، الزائدان کو کیا کہیں گے؟ اس کا فاعل کہیں گے جو صد مسدل خبر ہو جائے گا. ما قائم الزائدان بھی ایسے ہے. فالزائدان فاعل بالوصف، زائدان کیا ہے؟ وصف کا فاعل ہے. والکلام مستغنی الخبر، اور یہ کلام ہے وہ خبر سے مستغنی ہے. کیوں؟ لأن الوصف هنا فی تعویل الفعل، کیونکہ یہاں پہ جو وصف ہے وہ فعل کی تعویل میں ہے. الا ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ان المعنی کے معنی کیا ہے؟ یقوم الزائدان، یقوم الزائدان ہے یا وما یقوم الزائدان ہے. والفعل لا یصح الاخبار عنہ، اور فعل کے بارے میں کبھی خبر نہیں دی جا سکتی. یہ پیچھے ہم بات کر چکے ہیں حدیث و عنہ کی بحث میں کہ حدیث عنہ کس کی صفت ہے؟ اسم کی خصوصیت ہے. فعل کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، بندوں کے بارے میں، ذات کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ اگرچہ ظاہری طور پہ آپ کو اسم نظر آ رہا ہے قائم، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس اسم کے بارے میں کیوں نہیں خبر دے سکتے؟ اس کی بات یہ ہے کہ یہ ظاہری طور پہ تو اسم نظر آ رہا ہے لیکن یہ ہے فعل کے معنی میں. جب یہ فعل کے معنی میں ہے تو اس سے پھر لازم کیا ہے کہ گویا کہ آپ خبر کس کی دے رہے ہیں؟ فعل کی دے رہے ہیں، اور فعل کی خبر نہیں ہو سکتی. فَكَذَلِكَ، یعنی جس طریقے سے فعل کے بارے میں حدیث اور خبر دینا درست نہیں ہوتا، فَكَذَلِكَ مَا كَانَ فِي مَوْضِعِهِ، تو اسی طریقے سے جو بھی اس فعل کی جگہ پہ استعمال ہوگا اس کے بارے میں خبر دینا درست نہیں ہوگا. وَإِنَّمَا مَثَّلْتُ بِقَاطِنٍ وَمَضْرُوبٍ، اور میں نے ایک مثال قاطن کی دی، قاطن کسی جگہ پہ رک جانا، اور ایک مثال مضروب سے دی، لِيُعْلَمَ، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْوَصْفِ رَافِعًا لِلْفَاعِلِ أَوْ النَّائِبِ عَنِ الْفَاعِلِ، کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وصف جو ہے وہ فاعل کو رفع دینے والا ہو یا نائب فاعل کو رفع دینے والا ہو، یعنی وصف اس میں فاعل ہو یا اس میں مفعول ہو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، دو شعر جو ہیں وہ یہاں پہ ذکر کیے. خلیلیہ ما وافن بعہدی انتما اذا لم تکون لی علی من اقاطع. خلیلیہ، خلیلان اور یا لگا دی تو نون کیا گر گئی؟ خلیلیہ بن گیا. میرے دو دوست، میرے دو دوست، ما وافن بعہدی انتما، شاید مثال یہی ہے. ما نفی کا ہو گیا، وافن اس میں فاعل ہو گیا، اور انتما کیا ہے؟ اس کا مرفوع ہے. بعہدی جار مجرور اسی وافن کے کیا متعلق ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اے میرے دو دوست، تم دونوں جو ہے وہ میرے عہد کو پورا کرنے والے نہیں ہو. اذا لم تکون لی، کہ جب تم میرے لیے نہیں ہو، علی من اقاطع، کہ جس سے میں کیا کر رہا ہوں؟ قطع تعلق کر رہا ہوں، جس سے میں قطع تعلق کر رہا ہوں، تو جب تم اس کے خلاف نہیں ہو تو تم میرے دو دوست میرے وعدے کو وفا کرنے والے نہیں ہو. شواہد استفہام کی قوم سلمہ کی یہ مثال ہے. اقاطن قوم سلمہ ام نووا زعنن، اقاطن قوم سلمہ، شاید مثال یہی ہے. حمزہ استفہام آیا، قاطن اس میں فاعل، اور قوم سلمہ کیا ہے جی؟ اس کا فاعل ہے جو کہ صد مسدل خبر ہے. کہ کیا سلمہ کی قوم رکے گی؟ ام نووا، یا انہوں نے نیت کر رہی ہے زعنا ہجرت کرنے کی. ان یزعنوا، اگر انہوں نے ہجرت کر لی تو فعجیب عیش من قاطنا، تو اس کی زندگی بڑی عجیب ہوگی کہ من قاطنا، جو پھر رکے گا. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.